अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जो मुल्क की सियासी मंजरनामा है उसी पर ज़ाहिर है सारी डिस्कशन है, और हम देख रहे हैं एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक ही पैटर्न हमें नज़र आता है। पहले कहते हैं जी सियासत PTI से हम अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर कहते हैं सियासत भी छोड़ रहे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मलिका बुखारी, मुराद राज, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी आज बड़े दिनों बाद वो टीवी पर नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूँ। अबरारुल हक साहब और 7-9 मई के जो वाक़यात हैं वो उसकी भी मजम्मत की जाती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची में थे और उन्होंने कराची में ये हवाला दिया। उन्होंने, आपको याद हो 2021 में अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला हुआ था और उसके बाद तहकीकात का सिलसिला चलता रहा, और जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी थे उन्होंने धावा बोल दिया था कैपिटल हिल पर। शहबाज शरीफ ये फरमाते हैं कि अगर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को सजाएं हो सकती, क्योंकि सजा दे दी गई है हमलावरों का जो सरगना था 18 साल उम्र कैद की, तो कह रहे हैं भाई यहाँ पर भी हमले होने चाहिए। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ, जरा देख लेते हैं। जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहां पर जो सजाएं दी गई हैं, अगर वो जायज हैं तो यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सजाएं मिलती हैं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक जानिब तो ये महाज है, दूसरी जानिब आज ये शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता क्या करें, और सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। इक्तिसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस हैं। मैं आपको महंगाई, मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं कि ये महंगाई, जब मैं सोचता हूं तो यानी कि कहाँ मैं मुंह छुपा के जाऊं। किसी मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों जुड़ी हुई हैं। क्या PTI को माइनस करने से आएगा, जिसका इंदिया बार बार दे रहे हैं हुकूमती वज़रा? राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। कि ये सारा फसाद और सारा फितना जो है उसका सरगना तो एक ही आदमी है और उसका नाम इमरान खान है। PTI पाबंदी उस पर लगाने के लिए क्या ये प्रोसेस में है? प्रोसेस में इस तरह से है कि ये एविडेंस कलेक्ट हो रही है, अगर वो सफिशिएंट हुई तो उसके बाद फिर रेफरेंस तय किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ही रहनुमा रह गए हैं और उनकी जानिब से कभी बयानात इक्का दुक्का आ जाते हैं। फारूक हबीब साहब ने सारी सूरत हाल पर एक मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जो कहता है PTI का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सबको पता चल जाता है वो क्या कहने जा रहे हैं, मगर फारूक हबीब साहब कुछ और कह रहे हैं, देख लेते हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसको खत्म करने के लिए इसके लीडर इमरान खान है, उनको इंतखाबी अमल से डिस्क्वालीफाई करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। आप आज चाहते हैं कि क्रश कर दें। ऐसे ना पार्टियां खत्म होती हैं ना ऐसे नजरिया खत्म होता है। तो जो समझते हैं कि PTI MQM है, MQM नहीं है, ये मासेस की पार्टी। अच्छा जी, अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो ये कहते हैं जी मैं जब भी मुज़ाकरात की बात करता हूँ और सख्ती हो जाती है, तो कहते हैं मुल्क की खातिर में ये बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। जब मैं कोशिश करता हूँ कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर लें। जिस दिन मैं ये कहता हूँ अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है, 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब तक मेरे में सांस है मैं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा। अच्छा, अब हैरत के सिलसिले जारी हैं इस सेंस में कि अब 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में इतना कुछ मवाद है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। आज हमारे जी वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने बाकायदा डिस्कस की इमरान खान की, जो उनके टेस्ट किए गए। उस हवाले से क्या कहना था अब्दुल कादिर पटेल साहब का, वो देख लेते हैं। ये मौसूफ 5-6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। दिमागी हालत के बारे में लिखा गया है कि द मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल, देयर वर सम एप्रोप्रिएट जेस्चर। अब भाई ये कैसे साबित हुआ मेंटल स्टेबिलिटी के हवाले से, और ये क्या फेवर है खान साहब को मेंटल स्टेबिलिटी का जिक्र करके या डिसफेवर है, क्या है ये? बस इस पे बात करेंगे जी। हमारे साथ गेस्ट हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ।
नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, और ज़रा देखेंगे जी वो क्या तज़िया देते हैं आज सारी सूरत हाल पे। ज़रा आपसे आगाज़ करती हूँ इफ्तिखार दुरानी साहब। सर, ये एक के बाद एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जा रहे हैं और कहते हैं वो ये हम पे कोई दबाव नहीं है, और इसकी फिर मिसालें जो आपकी मुखालिफ जमातें हैं वो ये देते हैं कि जी हम पे भी मुश्किल वक्त आया, एक बार नहीं कई बार आया, लेकिन हम डटे रहे, हम खड़े रहे, हमने कई दिन, बल्कि वो दिन गिना रहे हैं कि देखिए हमने 202 दिन, किसी ने 150 दिन, हमने जेलें काटी, और उस वक्त तो 90 दिन के रिमांड होते थे। आपके लोग तो ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। तो दुरानी साहब, ये क्या है? क्या पार्टी का फ्यूचर क्या है? पार्टी कहाँ खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पार्टी का मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। सारे जो हमारे सपोर्टर हैं वो कायम दायम हैं। आपने खुद बताया कि जो सबसे इंटरेस्टिंग बात उस प्रेशर में होती है, उनको किसने कहा है कि आपके ऊपर दबाव है, पूछा है? वो खुद ही आके बताते हैं हमारे ऊपर दबाव नहीं है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है जो वो जिसका पर्दादारी है वो बताना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल दबाव है, और एक ही तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक ही जगह पे की जा रही है और एक ही ऑर्गेनाइजर है तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं है। देखिए, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि जी उन्होंने मुश्किल काटी और हम नहीं काट रहे हैं। देखिए, एक तो मुझे खुशी ये है कि आप सब तजियाकारों ने इकट्ठा एक बता दिया कि इस हुकूमत में और आमरों में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि ये जो मुश्किल काटते रहे वो आमरों की हुकूमत में करते रहे। हम जो कर रहे हैं उसमें इस वक्त जो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए आमिर हैं उनको हम इस वक्त जो है फेस कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने औरतें, बच्चे, घरों की चार दीवारी, जो हथकंडा हो सकता है पाकिस्तान में। बट इनके टाइम पे 9 मई हुआ था दुरानी साहब, 9 मई का वाकया हुआ था। मैं उधर जा रहा हूँ, मैं आते हैं। हमने देखा कि ये अर्तुगरुल में दिखाते थे ना बेजेंटीन, उसमें एक से टेम्पलर, नाइट टेम्पलर। वो जो टेम्पलर से ना उनको कोई भी वो नहीं था, वैल्यू सिस्टम नहीं था। वो आप कैसे चाहे वो जहर खिला दे, ताउन खिला दे, लोगों के साथ जो मर्जी कर लें, वो उस तरह का निज़ाम है। अभी भी हमारा निज़ाम भी उसी तरह टेम्पलर्स का निज़ाम है। इस वक्त देखें, अल-जुल्फ़िकार तंजीम तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाई है, हमने लियारी गैंग नहीं रन किया हुआ, हमने जो है वो जो है हेडक्वार्टर्स और जो है उनके जो सेक्टर से एमक्यूएम के मॉडल में और रॉ की ट्रेनिंग हमने नहीं हासिल की है। हमने आबिद बॉक्सर के कहने के मुताबिक पुलिस मुकाबले नहीं किए हुए हैं। हमने जो है उसके बाद पुलिस में जो आईजी अब्बास कहता है पुलिस में 25,000 क्रिमिनल नहीं भर्ती कराए हैं। हम मेमो गेट में शामिल नहीं हैं, हम जो है डॉन लीक में शामिल नहीं हैं। मेरे वजीर आजम ने और मगर ये पार्लियामान से फरार नहीं हुए ना दुरानी साहब, आप तो सड़कों पर ही आ गए। हम देखिए, आपने सिर्फ सड़कों का ऑप्शन चूज किया। ये एक चॉइस है। नहीं, देखिए, बात ये है कि आपके पास इस मुल्क में 90 की दहाई में हर 18 महीने बाद 20 महीने बाद हुकूमत चली जाती थी। तो फिर एक इस्तेकाक है, आईनी इस्तेकाक है, आपने उसको एक्सरसाइज किया। आप उसको दोबारा देखें, मुल्क में आईन टूट चुका है। सदफ एक प्रोग्राम मुझे बता दें जो आपने किया हो कि ये आईन टूट गया। अच्छा, दूसरा ये है कि डॉलर 75 साल में 170 रुपए पार्लियामान काम कर रही है, वजीर आजम फंक्शनल है, अदालतें फंक्शनल है, कैसे आईन टूट गया दुरानी साहब? 90 दिन इंतखाबात होने थे 3/4 पाकिस्तान में, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3/4 पाकिस्तान में 90 दिन में इंतखाबात होने थे। 14 मई की डेट थी, आईन मुअत्तल हो गया, इंसानी हकूक मुअत्तल हो गए हैं, हकूक आपके खत्म हो गए हैं। आप इसको चार दीवारी। ठीक है, दुरानी साहब को पॉइंट आ गया। आपकी आवाज भी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही। जरा मैं कंप्लीट करने दूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन होगा तो इनको खुरे डॉन लीक और मेमो गेट वालों के घरों से मिलेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है जनाब। नाज बलोच साहिबा, जरा हमें बता दें सियासी मंजरनामा क्या है? इमरान खान सियासत से माइनस होंगे तो ही इस्तेहकाम आएगा मुल्क में, किस तरफ इशारा कर रहे हैं वजीर आजम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ अभी बात हो रही थी कि जी इस चीज़ में शामिल नहीं हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, उस पार्टी ने ऐसा किया, इस पार्टी ने वैसा किया, आमरीत के दौर में ये हुआ। ये मेरा ख्याल है जितनी बातें बता रहे थे वाकई में हो सकता है उन चीज़ों में तो शामिल ना हो,
لیکن یہ جس چیز میں شامل ہے وہ بہت خوفناک بات ہے، وہ ہے GHQ پہ حملہ، یہ براہ راست کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، ریڈیو پاکستان پہ حملہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ، پولیس کی چوکیوں پہ حملہ، ایمبولینسز کو جلانا، اسکولوں کو جلانا، ملک میں جلاؤ گھراؤ کر کے فیشزم کو فیشن کے طور پہ پیش کرنے میں یہ شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہشت کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہم توڑ پھوڑ کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کر لیں گے، ہم ایسا دنگا فساد کریں گے کہ عمران خان کو ایک دن سے زیادہ جیل میں کوئی رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ عمران خان کے لیے قانون اور ایک غریب کے لیے قانون اور، عمران خان کے لیے قانون اور دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے قانون اور۔ یہ ان کی سوچ تھی خدا نخواستہ ملک کے اندر خانہ جنگی پیدا کرنے کی۔ عوام کو جب آپ اپنے ہی افواج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جب وہ فوج جو آپ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرتی ہے ملک اور وطن عزیز کے لیے، جہاں پہ ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ان فوجی جوانوں کے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، یہ دشمن کو پیغام دیا انہوں نے کہ جناب جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ان کی سیاسی جماعت، جس کو میں سیاسی جماعت نہیں کہتی، انہوں نے کیا۔ تو یہ کام پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے بات آمریت کی آمریت تھی ضیاء کا دور، جس میں پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے سکھر جیل کی 42 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی میں، تپتی گرمی میں انہوں نے گزارا کیا۔ تو ان کا پوائنٹ یہ ہے نا کہ وہ آمریت کا دور تھا، کبھی اس جیل، لیکن تب بھی ڈیو پروسیس کے حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ورکروں نے کوڑے کھائے، لیکن کبھی کسی بھی دور میں کسی سیاسی ورکر نے سوچا بھی نہیں کہ وہ جا کے جو ہے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ور ہوگا۔ یہ جو خوفناک ایک سازش ہے، میں سمجھتی ہوں جو گھناؤنی سازش ہے، اپنی عوام کے ذہن میں زہر گھول کر ان کو اپنے فوج کے سامنے ٹکرانے کے لیے لے کر آنا، یہ وہ گھناؤنی سازش ہے جو کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ایک ایسی دلدل کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے۔ یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر، نہیں تو انہوں نے کوئی جتنی فساد PTI نے ان دنوں کی بھی تھی، یہ تو آپ دیکھیں نا، پہلے تو سوشل میڈیا پہ دوسروں کی محفوظ نہیں تھی، کوئی کسی کی بھی کوئی عزت محفوظ نہیں تھی، جس کو چاہیے گالیاں دے دیں، کوئی عمران خان کا نام پکارتا تھا تو وہ گالیاں کھاتا تھا، پھر انہوں نے وہ لے کر سڑکوں پہ آ کے احتجاج اور مظاہرے جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، یہ تو بڑی لمبی لسٹ ہو جائے، یہ ڈسکشن ختم نہیں ہوگی۔ ناز جو آپ پرائم منسٹر نے صدر کیپٹل ہل کی بات کی، وہ یہی بات ہے نا، جو پرائم منسٹر نے کیپٹل ہل کا حوالہ دیا وہ یہی بات ہے۔ یہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ وائلنس ہو، جہاں پہ دہشت پھیلائی جائے، لوگوں کی املاک اور جان کا نقصان کیا جائے، اسے پروٹیسٹ نہیں کہتے، اسے تشدد کہتے ہیں، جس کی کسی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اب PTI کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مائنس ہے PTI۔ ناز مختصر دیکھیں، یہ تو آپ نے انٹیریئر منسٹر کی بھی بیانات سنے، اس میں مکمل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس میں تحقیقات ہو رہی ہے۔ جو لوگ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے، جو براہ راست یا ایڈرز اور ایبیٹرز سے جلاؤ گھیراؤ میں، جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے میں، جنگی جہازوں کو جلانے میں اور حملہ کرنے میں، جو ہمارے فوجی جوانوں کے جو ہے یادگار کے جو مونیومنٹس بنے تھے ان کو جلانے میں، حملہ کرنے میں ملوث تھے، یقیناً ان پہ قانون حرکت میں آنا چاہیے ان کے خلاف۔ یہ تو ایک ہم ایسا کوئی ایک بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، یہ کوئی لالا لینڈ تو نہیں ہے کہ جناب آپ کا جو جی چاہے گا آپ کہیں گے آپ نے فیشن بنا دیا ہے، یہاں پہ آگ لگا رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں اور اوپر سے ویڈیوز بنا کے شائع کریں کہ جی بڑا اچھا کارنامہ ہم کریں۔ صدف، یہ نفرت کی اور ہیٹ کی اور پولرائزیشن کی جو سیاست ہے، یہ PTI نے اس کو بہت فروغ دیا ہے اور اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ اور ہر اعتبار سے۔ ٹھیک ہے ناز، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ بھٹی صاحب ذرا آپ مجھے بتا دیں، آپ ساری صورتحال کا کیا تجزیہ کریں گے اور پھر آپ PTI کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو الیکشن ہوتے ہیں تو پارٹی میں لوگ ہی نہیں ہیں، ٹکٹ کسے دیں گے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ ذرا کیا تبصرہ کیجیے گا۔ جو وزیر اعظم اشارہ دے رہے ہیں کیپٹل ہل کا، ایسا ہونے جا رہا ہے یہاں بھی؟ جی، پہلی بات تو وزیر اعظم صاحب کا قول زریں کہ مہنگائی اتنی ہے کہاں منہ چھپا کر جاؤں، شہباز شریف صاحب، اور یہ وہ بولے ہیں 14 مہینے کے بعد 14 مہینے کے بعد سوا ستیہ ناس کر کے اس ملک کا معاشی طور پر بدترین معاشی بحران ہے، اور مولانا صاحب کی پھونکیں ناکام ہو گئیں، ان کے کپڑے نہیں بکے، آٹا سستا نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم پتہ نہیں کہاں گئی، اسحاق ڈار کی ببائے معیشت دانی کہاں گئی،
اور ان کی اپنی گورننس اور پرفارمنس کہاں گئی. اور آج سری لنکا سے بھی ہماری کرنسی پیچھے ہے اور افغانستان سے زیادہ مہنگائی ہے اور خطے میں سب سے مہنگا ملک ہے اور 60 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. غریب رل گیا ہے, مڈل کلاس رل گیا ہے, تنخواہ دار رل گیا ہے اور جو سفید پوش ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں. تو یہ آج بڑی آسانی سے کہہ رہے تھے بلاول کے ساتھ کراچی میں کہ میں منہ چھپاؤں کہاں جاؤں. سر ہم کہاں جائیں؟ آپ مجھے بتا دیں شہباز شریف صاحب, ہم کہاں جائیں؟ جو 100 روپیہ سال ایک پہلے میرے پاس تھا وہ آج 60 روپے نہیں, 50 نہیں, 40 روپے رہ گئے ہیں. تو جو 60 اوپر سے اڑ گیا ہے میں اس کا کیا کروں سر؟ میں آپ کے اس بات نہ یہ گیس کی صورت میں میرے گھر آ سکتی ہے, نہ بجلی کی صورت میں آ سکتی ہے, نہ میرا کچن چل سکتا ہے. سر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آ کر سب چیزیں سیٹ کر دیں گے. تو اب آپ آج مجھے کہہ رہے ہیں میں منہ چھپاؤں کہاں جاؤں, اور وہیں کھڑے ہیں کراچی میں جہاں کبھی کھڑے ہو کر کہتے تھے پیپلز پارٹی کو تانے دیتے تھے مرسوں کم نہ کرسوں. اور تسی گریٹ ہو شہباز شریف صاحب, تسی گریٹ ہو. اور دوسرا عمران خان صاحب, جب میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں سختی شروع ہو جاتی ہے, 2-3 مقدمے ہو جاتے ہیں, پولیس گھر میں آ جاتی ہے. عمران خان صاحب تسی بھی گریٹ ہو. 13 مہینے میں آپ نے جو کچھ سلسلہ چلایا, آپ میر جعفر میر صادق سے لے کر مسٹر ایکس, مسٹر وائی اور ڈرٹی ہے, اور اس کے بعد آپ ابھی بھی اس توقع میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا آپ سے مذاکرات کرے گا اور آپ کو کہے گا اے عمران خان صاحب چلیں اسمبلی چلتے ہیں, گپ شپ مارتے ہیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. فوج سے معصومیت والی بات کر دی نا. فوج سے لڑائی, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنا, قومی اسمبلی سے نکلنا جیسا بلنڈر, اور 9 مئی کا شرمناک بوجھ. اس کے بعد آپ عمران خان صاحب یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میں مذاکرات, آپ کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان صاحب کس وہ پوزیشن میں سچویشن کا ادراک نہیں کر رہے. 50 ہو گئی آج ان کے ساتھ چھوڑے ہوئے, اور یہ جو ساتھ چھوڑنے والے ہیں یہ وہ ہیں جن کی تقریروں سے در و دیوار ہل جایا کرتے تھے, جن کے بیانیوں سے حکومتیں کانپ جاتی تھی, وہ جن کے سامنے مخالفین بول نہیں پاتے تھے, جو خود کو شیر کی 1 دن زندگی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی پر ترجیح دیتے تھے, جو ٹائیگر فورس کے کمانڈر تھے, جو خان ہماری ریڈ لائن ہے, خان پر جان بھی قربان, اور جو امریکہ اور فوج کو للکارا کرتے تھے, آج وہ ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. اور ٹیپو سلطان تھے یہ سارے. ان کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹیپو سلطان کی ویسے تلوار جو ہے گزشتہ روز $1.74 میں فروخت ہوئی ہے. پی ٹی آئی والوں شاباش. یہ میں سن رہا تھا آج ایک کلپ فواد چودھری صاحب کا, تیرا باپ بھی آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی. کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ عمران خان کی طرف دیکھے؟ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف سارے جوکر ہیں. اپنی اوقات میں رہیں, اپنی حیثیت میں رہیں. عمران خان لڑے گا, آخری گیند تک لڑے گا. عمران خان تو لڑ رہا ہوگا آخری گیند تک. آپ گیند بھی لے گئے, بلہ بھی لے گئے, پیڈ سمیت, ہیلمٹ سمیت, وکٹوں سمیت. جی ٹی روڈ تے بریکاں لگیاں, بلو تیری چال ویک کے میں بریکیں لگا رہا ہوں سیاست کو. خدا کا خوف کرو ظالموں. کس ٹرک کی بتی کے پیچھے اس قوم کو لگایا ہوا تھا؟ ان 8-9 ہزار جو اس وقت جیلوں میں ہیں, میں ان کی کئی ماؤں سے ملا ہوں, ان کی آنسو دیکھے نہیں جاتے. پتہ نہیں, میں میری ماں نہیں ہے تو مجھے ماں ہیں ویسے بھی زیادہ بہت پیاری لگتی ہیں. ان ماؤں کا کیا قصور تھا اگر شیری مزاری نے اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا؟ ان ماؤں کا کیا قصور تھا اگر عامر کیانی اور اسد عمر صاحب نے پتلی گلی سے نکل جانا تھا؟ ان ماؤں کا کیا قصور تھا اگر سیف اللہ نیازی نے پارٹی لا تلقی اختیار کر لینی تھی؟ ان ماؤں کا کیا قصور تھا اگر مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ نے یہ کہہ کر کہ مجھے بچے عزیز ہیں نکل جانا تھا؟ کیوں کیا سر؟ یہ سال بھر کہتے رہے خدا کے لیے یہ فوج ہماری ہے, اس سے نہ لڑیں, اللہ کے نام پہ نہ لڑیں, خدا کے لیے نہ لڑیں. آپ میچ جیت چکے ہیں. عمران خان کا دوسرا نام 70% مقبولیت. عمران خان کو وہ مقبولیت ملی جو 75 سال میں کسی کو نہیں ملی. اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ عمران خان بامقابلہ عمران خان تھا. عمران خان کو عمران خان نے ہرایا. عمران خان اور کی سٹرینتھ عمران خان تھی, عمران خان کی ویکنس عمران خان تھی. اور آخری 2 باتیں, اب دبئی لگی ہوئی ہے. دبئی اس طرح لگی ہوئی ہے, حقیقی پی ٹی آئی وجود میں آ گئی ہے اور 10 مقدمے والا اس کا ہیڈ ہے. جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور مائنس عمران فارمولہ بھی چل رہا ہے.
بالکل بٹی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. پی پی اور نون لیگ کی دبئی لگی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی دبئی لگی ہوئی ہے. گلال علی نے کہا شجاعت صاحب میرے استاد ہیں, اللہ کی شان. عمران خان صاحب ابھی بھی آپ مذاکرات کی آس میں بیٹھے ہیں, تسی بھی گریٹ ہو. بالکل بڑی لیٹ خیال ہے, اس پہ بات کریں گے. درانی صاحب سے پوچھیں گے کہ اب کیا مذاکرات ہوں گے اور کس بات پہ ہوں گے. تو یہ تو 9 مئی سے پہلے بڑے آپشنز تھے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. درانی صاحب ذرا یہ بتائیں, یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 9 مئی کے سانحے سے پہلے بہت سارے راستے, بہت سارے آپشنز, مذاکرات کے دور چلے. اس وقت آپ لوگوں کی جو پوزیشن ہوتی تھی, وہ الفاظ سب کو یاد ہیں جو خان صاحب شرطیں رکھا کرتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں مجھے قائل کر لیں, میں مائنس ہونے کو تیار ہوں, مذاکرات کر لیں ملک کی خاطر. سر اٹس ٹو لیٹ, ڈونٹ یو تھنک سو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ تو آپ کا تاثر ہے. دیکھیے آپ کا, بٹی صاحب کا, ناز بہن کا اپنا تجزیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں, ہمارا اس وقت عمر چیمہ جیل میں ہے, عمران اسماعیل ہے, علی زیدی ہے, اس کے بعد اجاز چودھری ہے, بڑے لوگ جیلوں میں بھی ہیں. ایسا نہیں, یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے نا کہ جی شاید کوئی ساری لیڈرشپ چلی گئی ہے اور وہ نہیں ہے. عمران خان پاکستان میں جو سمجھنے کی بات ہے اور جو گفتگو کرنے کی بات ہے, جو ہم نہیں کر رہے ہیں, کہ اس ملک میں آئین معطل ہو گیا ہے. صدف سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, 90 دن کے انتخابات ہونے تھے, بٹی صاحب نے بالکل گفتگو ہی نہیں کی اس کے اوپر, اور وہ اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ 90 دن میں انتخابات ہو رہے تھے. عمران خان ذات کے لیے کیا مانگ رہا تھا؟ عمران خان تو یہ کہہ رہا تھا ملک میں انتخابات کرو, 3/4 جو ہے حکومت نہیں ہے, اور یہ آئین نے استحقاق دیے وزیر, دونوں وزراء الگ ہو گئے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. تو اس میں ایسی کیا غلط بات انہوں نے کر دی ہے؟ آپ نے پچھلے سال 10 اپریل کو یہ غلطی ہوگی, اس میں آپشن تھی کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. یہ لوگ 3 رانگ مارچ کرنے کے لیے آئے کہ یہ مہنگائی ختم کر رہے ہیں. آج جو ڈالر ہے وہ 170 سے 310 روپے کا پہنچ گیا. یہ باقی قصہ تو بٹی صاحب نے سنا دیا. نہیں تو اب آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ کیا ایجنڈا کیا ہوگا؟ کیا ہو ایجنڈا؟ ایجنڈا یہ ہے, ایجنڈا ہے کہ آئین معطل ہے پاکستان میں. جمہوری قوتوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ اتھارٹیرین رجیم کی طرف تو ملک نہیں جا رہا کوئی. آپ انتخابات کیوں نہیں کروا رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے؟ یہ گفتگو ہے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انتظامیہ نے 9 مئی کے سانحے نے سب چیزوں کو اوور شیڈو کر دیا ہے. ابھی تو ظاہر ہے جو غصہ پایا جاتا ہے, جو جنگ خسائی ہوئی ہے ساری, آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی الیکشن کرا دیں؟ پہلے ظاہر ہے عمران خان کو اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. ناز بلوچ نے یا پھر بٹی صاحب نے بتایا کہ جو بچے بچیاں جو پکڑے گئے ان کے والدین کس کرب سے گزر رہے ہیں, یہ چیز ساری ذمہ داری اونرشپ کسی نے تو لینی ہوگی پاکستان تحریک انصاف. نہیں, یہ پروپیگنڈا نہ کریں. آپ ہمارے خلاف ہیٹ کانٹینٹ آلریڈی چلا رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ پارٹی نے کیا ہوا ہے. ایسے نہ کریں. آپ آزاد اور منصفانہ انکوائری نہیں, تو آپ نے ثابت کرنا ہے. یہ ہیٹ کانٹینٹ ہم نہیں چلا رہے. This is what the other parties are saying. نہیں, دیکھیں ہمارے یہ سیاسی حریف ہیں. آپ لوگ سیاسی حریف کے ساتھ پارٹی ہو گئے ہیں. وہ 13 جماعتیں مل کے کچلنا چاہ رہی ہیں, آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کو بین کر دیں, آپ ان کا بیانیہ چلا رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں. سوال اٹھاؤ تو آپ کہتے ہیں آپ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. ایک سنیں میری بات سنیں. میں کہ میں میڈیا کی بات کروں, آپ سے مراد آپ صدف عبدالجبار نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جو ٹی وی پہ نہیں چل رہی تھی. اس وقت جو ہے زمان پارک کی جو ہے تمام انٹرنیٹ سروس اور بجلی بند ہے. یہ کون سی جمہوری ملک ہے کہ آپ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں چلاتے ہیں, اوپر سے آپ اشتہار ٹی وی کو دیے ہوئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ پارٹی بری ہے. آپ آزاد اور منصفانہ انکوائری کروائیں نا, آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. آپ جج جیوری اور ایگزیکیوشنر کا رول تو نہ پلے کریں نا, کہ آپ ہمارے پر فیصلہ سنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا. کیوں؟ کہ حکومت وقت کہہ رہی ہے. حکومت وقت جو ہے ساری کی ساری ہمیں کچلنا چاہ رہی ہے, کیونکہ اس وقت عمران خان پاکستان میں ہے, ملک چھوڑ کے نہیں گیا کسی بھی پارٹی کی طرح. سارے کے سارے لیڈر ایگزائل میں چلے گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہوں, میرا ووٹر بھی یہاں پہ ہے. ایک پولیٹیکل حقیقت کو صدف کیسے آپ ڈینائی کریں گے؟ یہ انتظامی فیصلے ذرا یہ ایڈریس کریں. سیاست نقصان پڑے گے, یہ نقصان ہوتا ہے. سیاسی فیصلے انتظامی طور پہ نہ کریں. ٹھیک ہے ناز, ذرا یہ بتائیں. اب ظاہر ہے یہ تو کیسز چلیں گے تو پتہ چلے گا کیا معاملات کس طرح اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں. 2018 میں تحریک انصاف کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی پارٹی میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ دراصل ڈرائی کلین ہو کر جا رہے ہیں. جو ان کے پاس جاتا ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے, باقی جو دوسری پارٹی میں ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے. آج جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, سیاست چھوڑ رہے ہیں,
کیا یہ کہا جائے کہ وہ بھی ڈرائی کلین ہو رہے ہیں جو ان پر الزامات ہیں جس وجہ سے وہ جیل میں تھے، جیسے ہی وہ اعلان کرتے ہیں جی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں، نہیں تو وہ جب رہا ہو رہے تھے وہ پھر سے گرفتار ہو جاتے تھے. تو یہ کیا سلسلہ ہے ناز؟ دیکھیں جب تک وہ پی ٹی آئی کے وہ ریپریزنٹیٹو، وہ عہدیدار جو باقاعدہ طور پہ ہدایت نامے دے رہے تھے، اپنے ورکروں کو ورغلا رہے تھے، اکسا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، ان کا جرم ختم ہو گیا پی ٹی آئی چھوڑنے سے؟ نہیں میں گزارش کر دوں، جو ورکروں کو جو ہے وہ مس لیڈ اور مس گائیڈ کر کے جی ایچ کیو اور تنصیبات پہ حملے اور یہ تمام چیزیں انتشار پھیلا رہے تھے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہو سکتی. جو لوگ اب جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لوگ آ کر جو ندامت جن کو ہو رہی ہوگی، جن کو اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندگی ہو رہی ہوگی، یا جو لوگ سب ختم ہو گئے. میں گزارش کر دوں، دیکھیں کرائم کی بھی نوعیت ہے، کرائم کی مختلف نوعیت ہے. وہ لوگ جو پرووک کر رہے تھے، وہ لوگ جو انسائٹ کر رہے تھے، وہ لوگ جو ساتھ میں کھڑے تماشبین تھے، وہ لوگ جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا. اب وہ تمام کیٹیگری وائز ان کے اوپر قانون اپنے حساب سے ان کے اوپر جو ہے وہ حرکت میں آئے گی، اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور ہونے چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی یہ جرات نہ کر سکے کہ آ کے ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ لے. اور ایک اور بڑی اہم بات، آج یہ بات پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو بھی واضح ہو گئی جو کل تک شاید اس بہکاوے میں، اس گمراہی میں تھے کہ جی ریڈ لائن عمران خان ہے، تو یہ بات واضح رہے کہ ریڈ لائن ریاست پاکستان ہے. ریڈ لائن عمران خان نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. ریڈ لائن اس ملک کی ریاست ہے، ریڈ لائن اس ملک کے. اب میری گزارش سنیں، اور بات ہو رہی تھی کہ جس سیاسی طور پہ نقصان پہنچایا، کس نے نقصان پہنچایا آپ کو؟ کس نے آپ سے کہا تھا پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے؟ کس نے آپ کو کہا تھا عدم اعتماد میں شکست کے بعد جو ہے آپ پارلیمنٹ سے باہر نکلے اور بولے یہ مقبوضہ پارلیمنٹ ہے؟ 10 ماہ استعفے کو جو ہے لہرا کے جھوم کے استعفے کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، اور اس کے بعد آ کے اسپیکر کے پاس تانتا باندھ کے کہیں کہ جی ہمارے استعفے واپس لے لیں، ہمارے پرکس اینڈ پریولیجز واپس ہمیں دیں، ہمیں واپس اس پارلیمان میں لے کر آئیں. تو غیر سیاسی اور غلط فیصلے آپ نے خود کیے، اپنے پیروں پہ کلہاڑی، آپ نے مذاکرات کا راستہ روک کے پیروں پہ کلہاڑی خود ماری. پھر اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو غلط راستہ دکھایا، آپ نے انتشار کا راستہ چوز کیا، آپ نے جمہوری اقدار کو روندنے کا راستہ چوز کیا، اور اس کا نتیجہ بہت خوفناک نکلتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. ٹھیک ہے، جو آگ آپ نے لگائی، اگر اس آگ کو بروقت نہ بجھایا جاتا تو آپ تو پتہ نہیں کہاں تک کون سی سازشوں کا حصہ بن کے اس وقت پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہوتے. چلیں ٹھیک ہے. بھٹی صاحب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور خبر پھر یہ آتی ہے کہ جی 20 ارب روپے اراکین قومی اسمبلی میں تقسیم ہو گئے. اب یہاں دورانی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس پر تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں کر رہا کہ پنجاب میں جو 90 دن کے وقت نکل گیا، آئین پر عمل درآمد نہیں ہوا، آئین ٹوٹ گیا ہے. تو بھٹی صاحب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 21 ارب روپے نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے، لیکن اراکین میں 20 ارب روپے تقسیم ہو رہے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ حکومت کی اپروچ کو؟ نہیں دیکھیے، دورانی صاحب کو شاید علم نہیں کہ پچھلے جب سے انہوں نے صوبائی اسمبلیاں توڑیں، ہم تو مسلسل اس پہ بات کر رہے تھے کہ، اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننا توہین عدالت ہے، 90 دن میں الیکشن نہ ہونا آئین شکنی ہے، 90 دن کے بعد نگران حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور حکومت الیکشن سے بھاگی. اور الیکشن سے بھاگنے کا مقصد انہوں نے خود بتایا کہ لیول پلینگ فیلڈ کرو، ترازو کا پلڑا ایک کرو، اور اس کا مطلب تھا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، عمران خان کی نااہلی اور عمران خان کی گرفتاری، تحریک انصاف کا ٹوٹنا. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ سارا کچھ تو ٹھیک تھا، 13 مہینوں میں ان کو نہیں پتہ چلا کہ یہ ان کی لڑائی کہاں تھی اور یہ لڑ کہاں رہے تھے. اب بتائیے کہ عمران خان صاحب کی زبان میں 10 وکٹیں باقی تھیں، 10 اوور باقی تھے، 10 رنز چاہیے تھے، اور یہ جب بھی الیکشن کرواتے عمران خان صاحب نے جیت جانا تھا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو 13 مہینوں میں جو کچھ ہوا، جس طرح لڑے، 3 مرتبہ سیریس عمران خان صاحب کو مذاکرات کی آفر ہوئی اور 3 مرتبہ انہوں نے مذاکرات کی ٹھکرایا. اس پریس کانفرنس سے جو انہوں نے پشاور میں کی تھی اس سے لے کر 9 مئی سے پہلے تک. اب آج صورتحال یہ ہے کہ جیسے دورانی صاحب نے بتایا کہ زمان پارک میں بندہ کوئی نہیں ہے، چاروں طرف انٹرنیٹ معطل ہے، اور اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے ان کا گھر کا ملازم آیا ہے.
اب یہ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس کی وجہ کون ہے؟ عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے جو ٹیسٹ میچ تھا اس کو T20 کر کے کھیلا. مان لیا ان کا حق ہے کہ انہوں نے دونوں اسمبلیاں، دونوں حکومتیں، ان کا حق ہے توڑنا، قومی اسمبلی سے نکلنا ان کا حق ہے. لیکن اس کا یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہم سے بلنڈر ہو گیا؟ کیوں نہیں مانتے کہ قومی اسمبلی سے نکل؟ آپ اگر آج قومی اسمبلی میں ہوتے، دونوں صوبائی اسمبلیاں آپ کے پاس ہوتی تو آج آپ کی صورتحال کیا ہوتی؟ کیوں نہیں مانتے کہ پرویز الہی جو 7 ملاقاتیں اس نے کی، کئی مرتبہ واپس آنا چاہتے ہیں، عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلا نہیں رہے اسپیکر صاحب. آپ کس منہ سے جائیں گے اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں؟ یہ تو کرپٹ نظام ہے. یہ وہاں تو چور ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا کرنے وہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ پرویز الہی نے آپ کے پچھلے پروگرام پرویز الہی نے پچھلے پروگرام میں، دورانی میرے بھائی کو بھی شاید علم ہو، افتخار دورانی صاحب کو، کہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. پرویز باقی چھوڑیں، صرف مختصر ہے 3 انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اسمبلیاں نہ توڑیں، اسمبلیاں توڑیں تو آپ کو کیا یقین ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا؟ اسمبلیاں توڑیں تو آپ کو کیا یقین ہے الیکشن وقت پہ ہو جائیں گے؟ اسمبلیاں توڑیں تو ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی اور مقدمے گرفتاریاں ہو جائیں گی. تو جب آپ بالکل کس منہ سے جائیں گے، ذرا اس کا جواب لیتے ہیں، بریک کے بعد دورانی صاحب سے پوچھیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور تمام گیسٹ سے میری گزارش ہے وقت کم ہے تو ذرا مختصر کامنٹ کیجیے گا. آج ایک بڑی عجیب سی بھی پریس کانفرنس ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا میڈیکل سائنس نے پاکستان میں اتنی ترقی کر لی ہے، اور ایلون مسک کو کون نہیں جانتا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے جی کہ وہ ایک چپ دماغ میں لگا دیں جس سے جو بیماریاں ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی ہے، یہ معلوم ہو سکے. لیکن جو عمران خان کی میڈیکل رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ he had little insight about the seriousness and reality of current situation. The mental stability is questionable. There were some inappropriate gestures. تو یہ کیا ہے؟ اور دوسرے ظاہر ہے ڈرگس کے حوالے سے دیگر جو ہے ٹیسٹ بتائے گئے ہیں کہ یہ سب آئے. تو ناز اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ should we call it character assassination? دیکھیں، جو آج وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، جس میں سب سے اہم بات تو وہ ہے جو پیر میں لگنے والی چوٹ کے اوپر جو سیاست کی گئی اور کئی عرصے تک لوگوں سے ہمدردی بٹورنے کے لیے اس کو ایک سیاسی جو ہے حربے کے طور پہ یوز کیا گیا. دیکھیں، اس کیریکٹر کے اوپر یا کسی کے اوپر بات کرنا جو ہے، میں سمجھتی ہوں یہ جو روایت ہے یہ جتنا خوفناک انداز سے ہم نے گزشتہ 3.5 سال میں دیکھا، روزانہ کی بنیاد پہ شہزاد قادر پٹیل صاحب کی اس پریس کانفرنس مختلف پی ٹی آئی کے لوگ آ کر، نہیں مختلف لوگ پی ٹی آئی کے آ کے، جتنا پھر میاں محمد نواز شریف کی ہیلتھ کے اوپر، جب میاں محمد نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد ان کو بیرون ملک جانا پڑا، اس کے اوپر جتنی ڈیبیٹ ہوئی، جتنی یہ چیزیں ہوئی، میرے خیال ہے اوور آل شاید ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس بات میں ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز نہ کریں جو ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے کوئی سوال اٹھے، لیکن یہ کلچر لانے والی تو پی ٹی آئی ہے. یہ کلچر لانے والی تو پی ٹی آئی ہے. وزیر صحت تو شاید وہ رپورٹ سے would you like to comment on that report ان تک کہ جھوٹ بولا جس میں یہ بتایا گیا جی یہ تھا ٹانگ کے حوالے سے پلاسٹر کے حوالے سے؟ جی کوئکلی بتا دیں. دیکھیں، میں کوئکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں، قادر پٹیل صاحب جو ہے اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہو کے ہرزہ سرائی کرتے تھے، کریکٹر ایسوسینیشن کرتے تھے مراد سعید ہمارے خواتین کی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ 2 ذی شعور پاکستانیوں کھڑا کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا. قادر پٹیل کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں پوچھیں تو بتا دیں گے کہ جو تمام چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں وہ قادر پٹیل میں فٹ ہوتی ہیں. عمران خان تو ماشاءاللہ تندرست انسان ہے، اور جو چوٹ لگی ہے میں نے خود صدف جا کے دیکھا ہوا، سنیں میں نے خود دیکھا ہوا ہے شوکت خانہ میں، اس میں جو ہے ڈاکٹر فیصل نے بھی دکھایا ہے. نہیں، بٹی صاحب نے پہلے بھی بات کی، بٹی صاحب کو میں نے جواب دینا ہے. بٹ مجھے افسوس یہ ہے اس ملک میں 10,000 بندہ پکڑا ہوا ہے، کوئی بندہ بات نہیں کرتا. عورتوں کے ساتھ تشدد ہو گیا ہے، جنسی زیادتی ہو گئی، کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یہ بتانا ضروری ہے کہ عمران خان کو جانے کے لیے کوئی نہیں ہے. بٹی صاحب یہ بتائیں کہ آپ گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ بندے تو آپ نے 10,000 پکڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں کرتا. بٹی صاحب بتا دیں، میرے پاس وقت کم ہے. صدف میں ایک بات ایڈ کر دوں. بٹی صاحب کا ٹائم ہے، بٹی صاحب کا ٹائم ہے، ناز آپ کا ٹائم ہو گیا، خواتین ناز آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے جیلیں کاٹی.